बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस में खासी खलबली है। आज आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात और उससे कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी काबीना के साथ होने वाली मुलाकात का अहवाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत किस अपोजिशन के साथ तो मसला चल रहा है, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत की बजाय अपोजिशन के साथ। साथ ही साथ आज पीका ऑर्डिनेंस को भी मौजूद बहस लेके आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इतलाक जिस तरह हुकूमत करवाना चाहती है वो किस हद तक हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होगा और सहाफ़त के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए जो है वो किस हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को आज मौजूद बहस लेके आएंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हामिद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आमिर ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मीर साहब ये फरमाइएगा कि मैं चाहता हूँ कि पहले हाफ में हम ज़रा डिस्कशन करें अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। जो अपोजिशन है वो ये तय कर चुकी है कि हुकूमत को हमने घर भेजना है, उसके लिए सड़कों की बजाय ऐवान का रुख उन्होंने किया है। आज की मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की, मौलाना साहब की और उनकी हिकमत अमली जो वो प्लान किए हुए हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे अपोजिशन? डार साहब, एक तो आपने खुद ही फरमाया कि अपोजिशन ने तय कर लिया कि उसने हुकूमत को घर भेजना है। तो एक तो ये अपोजिशन ने तय किया है। दूसरा ये भी तय किया है कि इस दफा उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताना। अच्छा। और आपने देखा कि जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, ख्वाह लाहौर में मीटिंग हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की और चौधरी बरादरान की, तो उसके बाद दोनों तरफ से किसी ने मीडिया के साथ कोई बात नहीं की। इसके अलावा जो आज मीटिंग हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आसिफ जरदारी साहब की इस्लामाबाद में, तो उस पर भी कोई बात नहीं करता। जो एक रिपोर्टेड मीटिंग है जहांगीर तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जा रही। अलबत्ता हुकूमत के मिनिस्टर्स जो हैं वो तस्दीक भी करते हैं और तरदीद भी करते हैं। खुद मैंने भी अपोजिशन के जो मेन प्लेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उनसे पूछा है, तो वो हमें यही कहते हैं कि भाई ये जरूरी है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले जो हैं वो आपकी टीवी की स्क्रीन पे हों, और वैसे भी आप लोग तो जो हैं वो पाबंद हैं, आप पे तो पाबंदियां लगी हुई हैं और आप लोग तो फ्री भी नहीं है, तो आपको हम बता के तो ऐसी अपनी प्लानिंग के बारे में हुकूमत को बता दें। तो एक तरफ तो हुकूमत जो है वो भी मीडिया पर एतमाद नहीं करती, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसका भी ख्याल है कि मीडिया को बताने का कुछ फायदा नहीं। अलबत्ता हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन में अपोजिशन की तरफ से कुछ बताया जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ तरीके अदम एतमाद का प्रेशर नहीं डाल रही है। वो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, तो ये कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैंने पूछा कि ये आपने ये क्यों किया है कि तरीके अदम एतमाद भी ले आ रहे का भी ऐलान कर दिया है, लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो है आपस में गुडमुड़ तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन उनका ख्याल है कि तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हम जब लोगों को सड़कों पे लाएंगे तो उससे हुकूमत प्रेशर में आएगी। तो अभी जो लॉन्ग मार्च है उसका तो प्लान हमारे सामने है। उन्होंने 27 फरवरी को निकलना है और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना है। लेकिन तहरीके अदम एतमाद का जो अल्टीमेट जो कोई एक इशारा किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम लेके आएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें अभी क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं है पंजाब से शुरू करेंगे या मरकज से शुरू करेंगे, ये क्लियर नहीं है कि अगर पंजाब से शुरू करेंगे तो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा, अगर मरकज से शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा। ये क्लियर नहीं है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि अगर फर्ज करें तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो नया इलेक्शन इस साल होगा या अगले साल होगा। तो अभी अपोजिशन ने आपस में बहुत सी चीजें तय करनी है, फिर मामला जो है वो आगे की तरफ यकीनी तौर पे फिलहाल सिर्फ मामला आगे की जाने बढ़ेगा। लेकिन जो मीर साहब फरमा रहे हैं आमिर साहब के को जो है वो एट डिस्टेंस रखने का प्लान अपोजिशन का है, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि सर आप इससे सहमत हैं, और दूसरा ये बताइए कि क्या अदम एतमाद की तहरीक आप देख रहे हैं कि आ रही है जल्द, और अगर आ रही है तो आपको क्या लग रहा है कहाँ से इनिशिएटिव हो रहा है उसका? अरे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है
کہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بالکل ہر چیز میڈیا کے سامنے نہیں ہوتی، اور میڈیا کو حزب اختلاف بھی استعمال کرتی ہے، حکومت بھی استعمال کی ہے، خود میڈیا بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ واقعی اگر فیصلے انہوں نے کیے ہوں گے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر بات جو ہے وہ بتا دیں. پھر دوسری بات ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سب چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو جو میرا تجربہ رہا ہے کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہی میڈیا کو بعض اوقات پتہ ہوتی ہے، جو نیچے بہت سارے انڈر کرنٹس ہوتے ہیں یا جتنی گہرائی میں وہ چٹان ہوتی ہے یا وہ گلیشیئر ہوتا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو یہاں تک تو بات درست ہے. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ جی کتنی مؤثر ہوگی، جو حزب اختلاف کی خواہشات اپنی جگہ ہوتی ہیں اور معروضی حالات اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو معروضی حالات میں بالکل بہت سارے اچھے سوالات حامد میر صاحب نے اٹھائے کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ کمیٹڈ ہیں کہ جی ہمیں حکومت کو گھر بھیجنا ہے. تو پہلا تو سوال یہ کہ گھر بھیجنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے، مطلب ہے جو آپ کے پاس عدد ہونے چاہیے، کیا وہ آپ کے پاس ہیں؟ اب تک جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کا حزب اختلاف کا پارلیمنٹ کے اندر، خصوصاً جہاں پر ان کو ہمیشہ سے اکثریت حاصل ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، میری مراد سینٹ سے ہے، تو وہاں پر یہ اپنا کھیل جما کے نہیں کھیل پائے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر مرتبہ جو حکومت کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی کرتب دکھا کر اپنے بل، اپنی جو بھی چیز منوانی ہوتی منوا لیتی ہے. تو ایک تو میرے خیال میں خطرے کی گھنٹی جو ہے حزب اختلاف کے لیے یہ ہے، اور اس کا احساس وہاں کے لوگوں کو بھی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہو گئی کہ جناب جب آپ کوشش کرتے ہیں، دو کوششیں بڑی کی جا رہی ہیں. ایک تو حکومت کے تحادیوں کو توڑ لیں، دوسرا یہ کہ خود حکومت کی صفوں میں آپ دراڑ لے کر آ جائیں. اب ان دونوں باتوں میں مطلب ہے ifs and buts بہت زیادہ ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ جو اپنے ساتھ جن کو ملانا چاہتے ہیں ان کو کیا وعدہ کریں گے، ان کو آپ کیا دیں گے. مطلب ہے ظاہر ہے کہ سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں نا لین دین کا پورا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک آپ کسی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، تو کیا آپ اس کا حصہ کل کو بڑھا کر دیں گے؟ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کیا جو نون لیگ ہے وہ اگر بالفرض اپنے پی ایم ایل کیو کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے کہ جو اٹریکٹیو ہوگی قاف لیگ کے رہنماؤں کے لیے، اور کیا جو نون لیگ ہے اگر ان کو کوئی ذرا سا رول دیتی ہے، کھل کے کھیلنے کی اجازت دیتی ہے، تو کیا اس کے اپنے مفادات پہ تو ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس طرح کے بھی سوالات. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے سوالات کیوں ساتھ آئے. پھر بہت زیادہ اسپیکولیشن جو ہو رہی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے. اچھا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہانگیر ترین صاحب کی سیاست ہے. جہانگیر ترین جو ہے وہ کسی بھی رہنما کا، مقبول رہنما کا، پاپولر لیڈر کا نمبر 2 ہو کر جوڑ توڑ تو کر سکتے ہیں، خود بذات خود ایک اپنی ذات میں انٹیٹی، ایک رہنما کے طور پر نہیں، سیاستدان ہے وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا اگر شہباز شریف سے ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن شہباز شریف کو ایسا کیا چیز دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں؟ پھر کیا ان کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں، وہ کتنے ان کے ساتھ، اور ان کے اپنے کیا کیا مفادات ہیں؟ تو میرے خیال میں جوابات سے زیادہ سوالات ہیں، اور اس سوالات حزب اختلاف کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو بعض ہمارے جو ہیں، ہمارے میڈیا کے حصہ اور حزب اختلاف تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ عمران خان مطلب ڈاؤن اینڈ آؤٹ اب جناب کا فیصلہ جو ہے لکھا جانا ہے. تو میرے خیال میں ابھی کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ ہے کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. میرے خیال میں بھی ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، اور بہت قبل از وقت ہو گئی کہنا. پھر آخری بات اگر مجھے اجازت دیں کہ اگر آپ 1.5 سال پہلے، 1.25 سال پہلے حکومت کو ہٹا دیتے ہیں بالفرض، چلیں مان لیا، تو کیا آپ عمران خان کو سیاسی شہید مطلب بنانا چاہتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں عمران خان کا خود کیا رد عمل ہوگا؟ پھر کیا پریسیڈنٹ آپ سیٹ کرنا چاہیں گے آنے والی حکومتوں کے لیے؟ تو میرے خیال میں ایزیئر سیٹ دین ڈن ہے. لیکن ایک چیز میں حزب اختلاف کامیاب ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جی غیر یقینی کی صورتحال رکھو، حکومت کو بیک فٹ پہ رکھنے کی کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ کر رہے ہیں. اصل جو آنکھیں نظریں ہیں وہ 2023 کے انتخابات ہی ہیں. اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ پوسچرنگ بہت زیادہ ہوگی، قلع بازیاں بہت زیادہ ہوں گی، غیر یقینی صورتحال جس میں ماشاءاللہ ہم اور آپ بھی وہ تو سر گیلپ کا کوئی ایک سروے بھی کل پرسوں آیا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ ٹینیور اپنا پورا کرے گی. بٹ اینی ویز میر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر یہ بتائیں تھوڑا سا، میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ویورز کے لیے آپ اینالائز کریں، کچھ کیوریوسٹی ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی جہانگیر خان ترین صاحب کے رول کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو موجودہ سیاست میں ابھی رول ہے اور ممکنہ طور پہ جو مستقبل کی سیاست میں جے کی ٹی صاحب کا رول ہو سکتا ہے، ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ میر صاحب؟ دیکھیں میں اس میں انالیسس تو نہیں کروں گا، صرف جو میری انفارمیشن ہے تھوڑی ہے، زیادہ ہے، جو میں نے کچھ پچھلے دنوں میں انٹریکشن کیا لوگوں سے لاہور میں، اسلام آباد میں. جی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے جو نمبر گیمز ہے نا،
اس کے بارے میں حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، بلکہ ہم تو اپوزیشن کے بندے توڑ لیں گے. لیکن اپوزیشن کے سرکلز میں مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں. اب اپوزیشن کے بھی مختلف سیکشنز ہیں. تو جو پی ایم ایل این کا جو سیکشن ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایکچولی اب ہمیں مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم اور جہانگیر ترین، ہمیں ان تینوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نمبر پورا ہو چکا ہے. اچھا تو میں نے اس پر ان سے پوچھا، کچھ جو سینئر رہنما اس سارے معاملے میں انگیج ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا نمبر کیسے پورا ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ جو ساؤتھ پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز ہیں، وہ صرف یہ کمٹمنٹ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل جائے تو ہم آپ کو عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا اس میں اب کچھ لوگوں کے ساتھ میری بھی پرسنلی بات ہوئی ہے. ہم ان پولیٹیشینز کو اتنے سالوں سے جانتے ہیں، اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں تو ہمارے فنگر ٹپس پہ کون آدمی ہے جو وفاداری تبدیل کر سکتا ہے. تو میں نے جو لوگ تھے 3-4 جو مشکوک لوگ تھے، سوری ٹو یوز دا ورڈ مشکوک، میں نے وہ اپنے جو مشکوک دوست ہیں ان سے خود بات کی. تو ان میں سے مجھے ایک صاحب نے کہا آف دی ریکارڈ کہ ہاں میری بات ہو گئی ہے نون لیگ سے، اور میں عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا اور مجھے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا. میں نے اس کو یاد دلایا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ تو جہانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہیں، اور آپ تو جہانگیر ترین کے ذریعے آپ پی ٹی آئی میں آئے تھے. انہوں نے کہا ہاں یہ آپ درست کہتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت تو ان کی اسٹرینتھ عمران خان تھا نا، تو اب ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اور انہوں نے ان کے نام پہ تو میں نے الیکشن نہیں لڑنا، اور ان کے نام سے تو میں 2022 میں یا 2023 کے الیکشن میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ان کے نام سے تو مجھے ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ تو مجھے ملیں گے نواز شریف کے نام سے. تو اس لیے بہتر میں نے سمجھا کہ میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤں، تو میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں ڈائریکٹ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جہانگیر ترین صاحب کے رابطے تو ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے جو ان کے گروپ کے ایم این ایز ہیں بہت سے، وہ اب نون لیگ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے نا اب اس کی اسٹرینتھ رہ گئی ہے صرف پنجاب اسمبلی میں. تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے رہنے کی صورت میں ان کو ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم الیکشن جیت جائیں گے تو پھر ہم حکومت بنائیں گے، تو پھر ہم جناب یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نواز شریف صاحب کی، یہ جو 62(1)(f) ہے، پھر ہم اس کو امینڈ کر دیں گے. تو اگر وہ امینڈ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہوگا. لیکن یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 7ویں آسمان تک پہنچنے کی بات ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے. تو اس لیے آپ نے مجھے کہا تھا کہ انالیسس کریں جہانگیر ترین صاحب کی پالیٹکس کا یا ان کے گروپ کا. میرا انالیسس یہ ہے کہ اور انفارمیشن کی بنیاد پر کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اپنی نمبر گیم پوری کر چکے ہیں، ہمیں اب کسی کی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگین آئی ایم شیئرنگ مائی انفارمیشن ود یو کہ آصف زرداری صاحب نے ایک ضد لگائی ہوئی ہے کہ نہیں آپ کو ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور جہانگیر ترین کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ جب نئی حکومت ہم بنائیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ عمران خان کے اتحادی ہماری سائڈ پہ کھڑے ہوں. اس میں شاید ان کا مفاد یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہے گی تو پھر سندھ میں وہ تنگ کرے گی ان کو، روزانہ دھرنا دیا کرے گی، روزانہ پرابلم کیا کرے گی، سندھ اسمبلی میں تنگ کرے گی ان کو. تو شاید اس لیے وہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اپوزیشن کے سرکلز کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نمبر گیم پوری ہو چکی ہے، ہمیں کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کو ساتھ لے کے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہیں. عامر صاحب، جس طرح آپ نے سنا فرما رہے ہیں امیر صاحب، یہ چیز کہیں اور بھی سوشل میڈیا کی، میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کاف لیگ کے تھوڑے سے رول کو ذرا انالائز کریں. چودھری صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، چودھری صاحب کے بعد مونس لائی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب آپ اپنے پی ٹی آئی کے باقی کارکنوں کو بتا دیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ کلیئر نہیں ہے، کچھ فشی سا چل رہا ہے کاف لیگ کا کردار. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جب بھی کوئی حکومت جو ہوتی ہے نا کہ لیزر تھن میجورٹی، تو ہمیشہ دو اتحادی ہوتے ہیں، ہمیشہ انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیوریج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کا موو چلتا ہے تو ان کی ایک اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور وہ اہمیت ظاہر ہے کہ بڑی متحدہ قومی موومنٹ کی بھی ہے اور خدا آپ کا بھلا پی ایم ایل کیو کی بھی ہے، اور جو ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی میں ان کی بھی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو منانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. تو جس طرح حامد میر صاحب نے فرمایا کہ جی انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے، تھوڑی بہت گپ ہوئی،
تو میری بھی مطلب ہے یہاں پر جو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی والوں سے بھی ہوتی ہے، پی ایم ایل کیو سے بھی ہوتا ہے رابطہ. تو مجھے جو ایک بات ہے کہ اس وقت تک جو مطلب ہے ہم اگر آج کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صف توڑ کر حزب اختلاف میں شامل ہونے جا رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ جیسے میں پھر کروں گا کہ حزب اختلاف کے پاس دینے کو ہے کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر دوسرا اس سے بڑا ایک سوال ہے کہ جی آگے جا کر آپ لوگ کیا کریں گے. فرض کریں کہ جب معیشت کی حالت بہت دیگرگوں ہے، سب کو پتہ ہے، اور کوئی بڑا سا بڑا چیمپئن آ جائے، صاحب ڈار کو آپ کہتے ہیں درآمد کر لیں باہر سے، کوئی اور آ جائے، تو اس کے پاس جو ہمارے آج کے مسائل ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر سال 1.5 سال کو اگر آتے ہیں تو اس میں ظاہر وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. فوری انتخابات کے لیے جاتے ہیں، اس میں کیا جو لوگ اس موو کو آرکسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ میرے خیال میں نہیں. اچھا، اس پہ ایک اور بڑا سوال ہے کہ اگر نمبر سارے پورے ہو گئے ہیں، جیسے بہت سارے حزب اختلاف کے دوست دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے نمبر پورے ہو گئے، پھر تو کہتے ہیں نا نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان دور ہے، پھر تو کر کے دکھا دیں. تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جو اتنا مطلب ہے پوسچرنگ زیادہ ہے، میں پھر وہ یہ کروں گا، لیکن عمل کی جب بات آئے گی تو اس میں ابھی بہت وقت لگے گا، اور ابھی کرائسس جو ہے وہ شدت تک نہیں پہنچا. وہ کہتے ہیں روبی کون کو کراس نہیں کیا، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچا، کہ جہاں پر آپ نے بالکل کہہ دیا کہ اب جی چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے جو بھی نون لیگ کہے گی کرے گی وہ ڈکٹیٹ کرنے کی ٹرمز میں آ گئی. ایسا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں، سیاسی پلیئرز ہیں، پھر ایک رائے عامہ ہے، پھر اس کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں. اس میں میں نہیں سمجھتا اتنا جلدی جس طرح سے ہمارے بعض دوست تاثر دیتے ہیں حزب اختلاف کے اور میڈیا کے، ایسا ہونے جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اپوزیشن جتنی بھی ہیں انٹائر تقریباً اب ساری جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، اور کئی سڑکوں میں اور کئی ایوان کے اندر ٹف ٹائم دیے جانے کی بات چیت ہو رہی ہے. اگر ان میں سے میں کوئی ایک آپشن آپ سے پوچھوں کہ معیشت، احتساب یا اپنی باری کا جلد جو ہے وہ خواہش کرنا، کون سی بڑی چیز ہے جو نمبر 1 پہ آپ رینک کرتے ہیں جس سے پرابلم انٹائر اپوزیشن کو ہے ود دس کرنٹ گورنمنٹ اور ود دس انٹائر سیٹ اپ؟ واٹ از دیٹ سر؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال جو ہے پچھلے تقریباً 10-15 دن سے جو ٹاپ کے پاور پلیئرز ہیں نا اپوزیشن کے، ان سب کو میں پوچھ رہا ہوں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں باری باری سب سے، وہ مسلم لیگ نون والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یا JUIF والے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے، تحریک میں اعتماد آپ لے کے آئے ہیں، اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ یعنی کہ پہلے آپ، یہ میں نے مولانا صاحب سے بھی بات کی اور نون لیگ والوں سے بھی بات کی کہ بھئی پہلے آپ نے PDM توڑ دی. آپ کہتے تھے کہ نہیں، جو اسمبلیوں سے استعفے دے گا اور اسلام آباد میں دھرنے کی حمایت کرے گا وہی پاکستان میں جمہوریت کا اصل شدائی ہے اور جمہوریت کا اصل مجاہد ہے، اور جو کہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آؤ وہ تو سودے بازی کرنے والے لوگ ہیں اور وہ صحیح جمہوریت پسند نہیں رکھتے، ذرا کمزور لگتے ہیں. تو میں نے کہا جناب مولانا صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ پیپلز پارٹی کی پچ پہ آ گئے ہیں، اتنا بڑا گیو اپ کیوں کیا آپ؟ وہ پھر وہ بہت پہلے بین الاقوامی تناظر میں تجزیہ کرتے ہیں، پھر پاکستان کے داخلی تناظر میں، پھر آئین اور قانون کو بیچ میں لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حالات بہت بگڑ رہے ہیں، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا چلیں فرض کیا جی کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو عام آدمی کی تو آپ سے توقع یہ ہوگی نا کہ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار ہو گیا ہے. تو یہ جو حال ہی میں اپوزیشن نے ایک 2 نمبر طریقے سے سینٹ سے بل پاس کروایا ہے اسٹیٹ بینک والا، تو اس کو تو پھر آپ ریورس کریں گے نا، وہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ اس پہ تو آپ نظر ثانی کریں گے نا. تو وہ انہوں نے ٹیکا لگایا، انہوں نے کہا نہیں دیکھیں نا وہ بڑی پارٹی تو مسلم لیگ نون ہے نا، تو آپ ان سے جا کے بات کریں. میں نے کہا اچھا جی. میں مسلم لیگ نون والوں کو پاس چلا گیا اور بڑے بڑے ان کے جو لوگ ہیں ڈیسیژن میکرز، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس پہ تو آپ نظر ثانی کریں گے نا. تو انہوں نے کہا نہیں کیسی بات کر، وہ پہلے سامنے عمران خان کو کٹن دو. پھر میں نے یہی بات جو ہے یہ پیپلز پارٹی والوں سے کی. میں نے کہا جی آپ لوگ جو ہیں آپ کو مبارک ہو کہ نون لیگ اور JUIF آپ کی وکٹ پہ آ گئی ہے. آپ پہلے جب تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے تھے کہا جاتا تھا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں، اب تو وہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جب یہ آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا لیں گے تو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پہ نظر ثانی ہوگی؟ یہ جو اسٹیٹ بینک والا جو قانون پاس کروایا ہے آپ لوگوں نے مل کر
हुकूमत के साथ मिल के पास किया, वापस करवाएंगे आप इसको? उन्होंने कहा नहीं देखे ना यार, छोड़ो ना यार, कैसी बात करते हो यार हामिद मीर, और यार पहले हमें इमरान खान को निकालने दो। तो भाईजान मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि नून लीग और JUIF जिन्होंने PDM तोड़ दिया इस्तीफों के मसलों पे, अब वो इस्तीफों को भूल गए हैं, वो तहरीक में एतमाद पे आ गए हैं। ये इनका सिर्फ इमरान खान को निकालने का मसला है या कोई और मसला है? बहरहाल ये पाकिस्तान के अवाम के लिए इन्होंने ये फैसला, यानी इसको ये कहा जा सकता है कि अपनी बारी का इंतजार जल्दी है। अच्छा चले, आप मेरे साथ रहें। आमिर रज़ा साहब, सर मैं इस मौजू पे जिसमें हम बात करें, इस हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा आप ज़रा बताइए हमारे लोगों को भी, क्योंकि ये लोग भी जानना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट या इनके वज़रा जितने भी मेरे भी टॉक शोज़ में आते हैं और टॉक शोज़ में जाते हैं, वो जाके ये कहते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल था मुल्क को मईशत से निकालने के लिए, वो वसाइल और वो मेथडोलॉजी हम बुरुएकार लेके आ रहे हैं। सो अगर इस चीज़ को हम तस्लीम कर लें ऐसा ही है, मुझे ये बताइए कि क्या ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट के पास की बात नहीं होगी मईशत को फौरी तौर पे बूस्टर लगाना या इस सारे जो भंवर है इससे निकालना? कोई सोल्यूशन आपको लगता है किसी और गवर्नमेंट के पास होगा इंस्टेंट इसको निकालने के लिए? मेरे ख्याल देखिए, ये बात बिल्कुल हो सकती है कि PTI की हुकूमत जरा सा बेहतर मैनेज कर सकती थी कुछ चीज़ों को, जो कि वो नहीं कर पाई। जैसे इनके पास लोग समझते थे कि बहुत अच्छी कोई माशी माहिरीन की टीम होगी और उसमें फिर असद उमर उनके ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे उतरे, लेकिन हमने देखा कि बहुत जल्द वो अपनी विकेट बतौर वजीर खजाना गंवा बैठे। और उसकी वजह यही थी कि वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हमें IMF के पास जाना है नहीं जाना। बाज लोग कहते हैं कि अगर IMF के पास बर वक्त चले जाते तो गालिबन इतनी सूरत हाल बुरी ना होती, मतलब इतनी सख्त शराइत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर लेकिन एक और नुक्ता नज़र ये भी है कि हमारे यहाँ जो IMF के प्रोग्राम है उसमें सिर्फ माशी इशारिया ही नहीं उसके ऊपर बात हो रही, बल्कि इसमें जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा दखल है। यानी कि अगर आपके अमेरिका बहादुर से ताल्लुकात अच्छे हों तो फिर नून लीग की तरह आपको वेवर मिल जाता है, अगर आप बेशक IMF की कंडीशंस पे यानी कि शराइत पे अमल करने में कामयाब हो या नाकाम हो। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान का एक वाक़या हो चुका है, वहाँ पे अफगान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गए हैं, अमेरिका अपना गुस्सा उतारना चाहता है, किसी चीज़ पर मलबा गिराना चाहता है, कहते हैं ना एज ए स्केप बोर्ड। पहले भी हम पे बहुत इल्ज़ामात लगते रहे बतौर रियासत के, आज भी लग रहे हैं। अगर वो खुल के नहीं कह रहे तो कम से कम उनके दिलों में है ये बात, तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपका जो जियो पॉलिटिक्स का खेल है वो हमारे खिलाफ है। कम से कम जो सरमायादाराना एक पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर। फिर उसी से जुड़ा हुआ एक और बात है कि अमेरिका का आज आप देखते हैं कि जितने भी उनके मफादात हैं कन्वर्ज हो रहे हैं वो भारत के साथ, और हमारे साथ उनके डाइवर्जन ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि अगर अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहेगा तो पाकिस्तान उस तरह से साथ नहीं देगा उनका। उसी तरह सिर्फ भारत की हेजमनी की अगर बात होगी उस पर भी पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको हमारा बहुत खटकता है। तो ये सारे मामला ऐसे हैं कि जिसने हमारे लिए और हालात को पेचीदा कर दिया। अब या तो ये हो कि कोई ऐसी हुकूमत आए कि वो बिल्कुल अपने हथियार डाल दे और वो कहे कि जी माई बाप आप जो कहते हैं हम वैसे ही करेंगे, आपकी सुर और ताल पे नाचेंगे, तो हो सकता है कि आपको जो है एक लीज ऑफ इकोनॉमिक लीज ऑफ लाइफ मिल जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त माशी हालात हैं, अब क्या हुआ, देखिए इमरान खान साहब का एक मिसमैनेजमेंट हो सकती है, हर हुकूमत के साथ हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो है आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं। मतलब इसमें 3 बहुत बड़े फैक्टर्स आए इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ। पहला ये आया कि भारत के साथ कशीदगी जो थी बढ़ाना पाकिस्तान के एजेंडे पे नहीं था, लेकिन हुआ, हमने देखा पुलवामा भी हुआ और फिर अगस्त 5 का जो कश्मीर के राइट्स ले लिए वो हुआ, तो एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो बिल्कुल वबा का था, पेंडेमिक का था, कोविड-19 का था, उससे भी हम लोग गुजर कर आए। तीसरा आप देखते हैं कि जी वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से बढ़े, अगर रूस को यूक्रेन का एक तनाजा चल रहा है और जो है यकीनी तौर पे ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से सारा जो है वो मामला जो है वो इस किस्म का हो गया। आमिर ज़िया साहब का कहना था सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मजीद गुफ्तगू आके बढ़ाते हैं प्रोग्राम में। वक्त के साथ एक ब्रेक का, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से हम बातचीत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले में हुकूमत ने जो कोशिश की, जो काविश की कि फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा किया जा सके, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे ज़ाती हमला को जो अंसर है जैसे माशरे में अनरेस्ट या इंतशार फैल रहा है या फैल सकता है, इसको भी रोका जा सके। इस हवाले से अपोजिशन समेत बहुत सारे सहाफ़ती तंजीमें और हल्के हैं जिन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। सारा मामला है क्या, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब और हामिद मीर साहब। मीर साहब, सर गवर्नमेंट अगर फेक न्यूज़ को रोकना चाह रही है तो उसमें सर क्या गलत बात है, इसमें क्यों इतना शोर होगा है सर? भाई फेक न्यूज को गवर्नमेंट तो नहीं रोकना चाहती, फेक न्यूज को तो हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज जो है वो प्रेस फ्रीडम के लिए हमेशा से सबसे बड़ा खतरा रही है।
میں نے تو خود 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے خود پرسنل ذاتی حیثیت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ فیک نیوز کو روکنے کے لیے میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, سیکرٹ فنڈ جو ہے منسٹری آف انفارمیشن کا یہ بند ہونا چاہیے, تمام صحافیوں کا, ایڈیٹرز کا, نیوز پیپر اور ٹی وی چینلز کے اونرز کا احتساب ہونا چاہیے. اور پھر اسی میری پٹیشن پر سیکرٹ فنڈ بھی بند ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک کوڈ آف ایتھکس ہے وہ بنا کے اس کو انفورس کیا. جو آج پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے یہ میری پٹیشن پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ فیک نیوز ختم ہو, لیکن حکومت جو ہے وہ فیک نیوز کی آڑ میں کچھ اور کرنا چاہتی ہے. کیونکہ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے تو پاکستان میں پہلے سے قانون موجود ہیں. یہ ڈیفیمیشن کا جو لا ہے یہ کس لیے ہے, اور یہ جو پیکا آرڈیننس جب 2016 میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے منظور کیا تھا تو وہ اس وقت کی جو آئی ٹی منسٹر تھی نوشیر رحمان, ان کی بھی زبان پہ یہ چڑھا ہوا تھا فیک نیوز ختم کرنی ہے, فیک نیوز ختم کرنی ہے. ہم نے ان کو اس وقت کہ آپ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے یا ڈس انفارمیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تو نہ کریں. آپ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف تو لیجسلیشن نہ کریں. اور ہم نے ان کو یہ اس وقت وارن کیا تھا کہ کل کو یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پیکا کہ آرڈیننس کی مخالفت کر رہی ہے, لیکن جو ایکٹ انہوں نے پاس کیا تھا 2016 میں اس کی مخالفت نہیں کرتے, وہ غلطی نہیں مانتے آپ نے. اب اگر عمران خان کی حکومت نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے یہ دراصل مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس کردہ پیکا ایکٹ 2016 کی ایکسٹینشن ہے. اچھا, انہوں نے تو جو بھی کیا پارلیمنٹ سے منظور کروایا, انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی خاطر میں لانے کی زحمت گوارا نہیں کی. کیا وجہ اس کی سر؟ آرڈیننس لے دونوں جو ہیں انہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی صحافیوں کی آواز دبانا چاہ رہی تھی اور تنقید سے گھبرائی ہوئی تھی. آج عمران خان کی حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے. لہذا عمران خان صاحب ہمیں یہ نہ سمجھائیں کہ جناب میں وہ جو ماضی کے جو حکمران تھے میں ان سے مختلف ہوں, میں نیا پاکستان بنانا چاہ رہا ہوں. آپ پاکستان کو مزید پرانا بناتے جا رہے ہیں اور دراصل نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آپ. ویسے خاقان عباسی صاحب نے تو آج ایک پروگرام میں ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا جی میں معافی چاہتا ہوں اگر ہماری قانون پہلے لے کے آئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ جب وہ خود لے آئے تو اس پہ انہوں نے آج معافی مانگ لی. آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی ہے. تو جی پلیز. یہ جب منظور ہوا تھا تو اس وقت انوشیر رحمان صاحبہ منسٹر تھیں اور 2015 میں یہ جب ٹیبل ہوا تھا تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. پہلی بات. دوسری بات, بڑے ادب سے شاہد خاقان عباسی صاحب میرے بڑے پرانے مہربان ہیں, دوست ہیں. جب یہ پرائم منسٹر تھے میں نے ان کا پرائم منسٹر آفس میں انٹرویو کیا اور ان کے اس وقت آفس میں سامنے جو ہے CNN لگا ہوا تھا. تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ CNN دیکھ رہے ہیں, خیریت ہے؟ تو پاکستان میں تو آج کل بڑی سیاسی خبریں چل رہی ہیں تو آپ پاکستانی ٹی وی چینل نہیں دیکھتے؟ تو انہوں نے مجھے پتا کیا کہا تھا, بڑی ایروگینٹلی, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ایروگینٹلی. اچھا, میں پاکستانی چینل تو دیکھتا ہی نہیں یار. اچھا ٹھیک ہے, اچھا, اتنا غصہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ فیک نیوز چلاتے رہتے ہیں. وہ ان کی زبان پر بھی فیک نیوز تھا. سر اب دیکھیں نا میر صاحب اور سنیں سر, اتنے اہم بندے کا انٹرویو کرنے گئے, نون لیگ کے لیڈر ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس گورنمنٹ نے کوشش کر لی ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لے پرابلم کو, دین دیر از اے پرابلم ود دس گورنمنٹ. فیک نیوز نہیں ہے پرابلم ان کا یہ ہے کہ جو بھی تنقید کرتا ہے اس کی آواز دبانی ہے. اور اسی لیے مسلم لیگ نون کی حکومت یہ پیکا ایکٹ لے کے آئی تھی اور اسی لیے اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیکا آرڈیننس لے کے آئی ہے. مجھے ایک بتائیں, میں اب پھر اپنی مثال بار بار پیش نہیں کرنا چاہتا. 2019 میں کیا مسئلہ تھا؟ ابھی تو عمران خان صاحب نئے آئے تھے. میں نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تو میرا انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے بند کروا دیا حکومت نے. ابھی شروع ہی ہوا, چلا ہی ہے اور وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اب تک ٹی وی کو انہوں نے بند کروایا. آپ کے چینل کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, پھر انہوں نے 24 چینل کے خلاف کارروائی کی اور مختلف فیزز میں 24 چینل جو ہے مسلسل 3 مہینے بند رہا ہے مختلف. اسی طرح ڈان ٹی وی کے انہوں نے اشتہار بند کرائے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی ہیں, بلکہ اس سے زیادہ اگریسو طریقے سے یہ انہوں نے ایک پاکستان کا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, جو بھی پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہے بھی نہیں ہے, اس کے خلاف انہوں نے ایک وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ نہ سمجھائیں کہ آپ جھوٹی خبروں کے خلاف یہ قانون سازی کر رہے ہیں. آپ پہلے اپنے جھوٹے وعدے جو ہیں وہ تو بند کریں کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, جھوٹے وعدے بند کریں, پھر جھوٹی خبریں بھی جھوٹے وعدے بند کریں, پھر جھوٹی خبریں بند کریں. عامر ضیاء صاحب, پاکستان کا جو کے بارے میں جس طرح میر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے جس سے گزر رہا ہے,
میں آپ سے جاننا سر یہ چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آپ بھی جانتے ہیں بینگ اے سینئر جرنلسٹ کہ فیک نیوز پروڈیوس کی جاتی ہے اور ڈیلیبریٹلی کی جاتی ہے، وہ ویوز کے لیے یا ریٹنگ کے لیے یا ٹی آر پیز کے لیے کی جاتی ہے، بٹ دا پرابلم از دیئر. سارٹ آؤٹ کیسے کرنا؟ چلے میں آپ سے سولوشن پوچھتا ہوں، سولوشن کیا ہے سر اس کا؟ سولوشن سے پہلے میں ذرا دو چیزوں کو تناظر میں میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے یقیناً اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک بات سمجھنا ہے کہ یہ مین اسٹریم میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کے لیے ہے. پہلے مطلب ہے ہم اس چیز کو وہ کر لیں نا کہ اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ ٹی وی جو ہے نیوز چینل جو ہے بدستور پیمرا اس کی نگرانی کر رہا ہے، مطلب لیکن سر وہ ایونچولی چیزیں تو سوشل میڈیا پہ جاتی ہے نا، مین اسٹریم چینلز کی بھی. میں بات مکمل کرنے تھے نا. دیکھیں جب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو چیز اگر حلال ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی حلال ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا وہ کہیں جی کہ پیمرا کا ٹھیک ہے لیکن یہی کا کلپ اگر سوشل میڈیا پہ جائے گا تو وہ اس کی وجہ سے آپ زد میں آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی مطلب ہے صحافیوں کو پریشان ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافیوں کو بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے، ان کو کرنا آتا ہے. اصل جو مسئلہ ہے پہلے تم کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ زہر ہے، گند ہے. اس میں حکومت کی جانے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ٹرولز ہیں کہ ہمارے کتنے صحافی ساتھیوں کو انہوں نے کہتے ہیں نا جینا جیرن کیا ہوا ہے جی، وہ غریب الزامات لگاتے ہیں. اسی طرح حزب اختلاف کی بہت بڑی ایک کیمپین چل رہی ہوتی ہے. پھر ایسے ہی کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ بڑے مطلب ہے جیالے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی شکل اچھی نہیں لگتی، کبھی کسی اور کی نہیں لگتی. تو وہاں پر تنقید اگر حقائق پر ہو رہی ہو تو کسی کو بری نہیں لگتی، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. لیکن اگر گالم گلوچ ہو رہی ہو، میں معاف کیجئے گا سوشل میڈیا پہ انگریزی اخبار کے پرانے مدیر ہوں بہت سارے، میں آپ کو کل دکھا سکتے ہیں نام سمیت نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 4 لیٹر ورڈ یعنی کہ گالی نہیں لکھیں گے اپنی ٹویٹ میں تو زور بیان میں ہمارا اضافہ ہی نہیں ہوگا. وہ جب تک نہیں سمجھیں گے کہ ہماری چیز کا مطلب ہے. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ زہر ہے اور اس کو درست کرنا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں ہم سب کا فرض ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ جی ہم اپنے کنڈکٹ سے وہاں پر کس لہجے میں بات کرتے ہیں، کس طرح کی ٹویٹ کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. جیسے میں اپنے لیے پیمانہ رکھتا ہوں، میرے خیال میں جو بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں، وائر ایجنسیز کی میں بات کروں اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کی، جو بات آپ براڈ کاسٹ میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے ایک پروفیشنل صحافی، وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی نہیں کہتا. اور ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں، کسی بی بی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا یا رائٹرز کا ہوگا یا اے پی کا ہوگا، اس کا اطلاق ان کے سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پہ بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو اٹس فری فار آل. تو بات یہ کہ ہمیں جو سوشل میڈیا پہ جتنا زہر اگلا جا رہا ہے اور جتنا لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی تو اس کے لیے کوئی ہمیں حل سوچنا ہوگا. اچھا ایک اس میں ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں جناب ضابطۂ اخلاق بنا لیں، وہ مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دنیا میں جو تجربہ رہا ہے کہ ضابطۂ اخلاق اس وقت بنتا ہے کہ جب قوانین ہوں اور ایسے قوانین ہوں کہ جن پر عمل ہو رہا ہو. یہ نہیں ہوتا کہ گورے بہت اچھے ہیں اور عقل مند ہیں کہ انہوں نے جی کہا کہ ہمارا ضابطۂ اخلاق رائٹرز اور بی بی سی کا بہت اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. بس کیونکہ برطانیہ کے لائبل اور ڈیفیمیشن کے قوانین جو ہیں بڑے سخت اور مؤثر ہیں، تو اگر آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں تو آپ کو ملینز آف پاؤنڈز میں جرمانہ، اسی طرح امریکہ کے اندر بہت زیادہ جرمانہ دینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں کوئی کیس مجھے ڈیفیمیشن کا آج تک بتا دیں. ہمارے ہاں ڈیفیمیشن کے کیسز کے اوپر اس طرح عمل نہیں ہوتا جس طرح جو ہے وہ عمل دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے. بہت شکریہ جی، میرے پاس وقت کی کمی کا سامنا ہے، انتہائی معذرت، ہم ڈسکشن مزید کنٹینیو نہیں کر سکے. عامر زیاد صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر، حامد میر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہو کے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.